बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहानों के सरदार हैं, उन पे करोड़ों दुरूद व सलाम के बाद आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ और कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें तारीख़ में सुनहरे अल्फाज में याद किया जाता है। आज हम कुछ हक़ाइक़ आपके सामने बयान करते हैं। तारीख़ ने ऐसे कई मौक़े देखे हैं कि जब किसी कौम की अज़मत अरूज पर होती है और इस बीच वो ज़िल्लत के दौर से भी गुज़र रही होती है। बनु उमय्या और बनु अब्बासिया के अहद हुकूमत में जब मुसलमान सारी दुनिया में एक ताकतवर तरीन कौम समझे जाते थे और इनके नाम से कैसराने वक़्त कांपते थे, ठीक इसी दौर में इस्लाम की मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा की हुर्मत पामाल की गई और बरादर कशी की ऐसी तारीख़ रची गई जिसकी मिसाल आलमी तारीख़ में शायद ही मिले। कलमा इस्लाम पढ़ने वालों और एक अल्लाह रसूल का नाम लेने वालों ने ऐसी हरकत का इर्तिकाब किया जिसके तसव्वुर से काफिर और फरंगी की रूह भी कांप उठे। ऐसे कई मौके हैं जब खाना काबा पर हमले हुए और हरम मुकद्दस में कतालो जदाल हुआ। हम इसकी मुख्तसर तारीख पर इत्तफाक करेंगे। अबाबिलों ने काबा की हिफाजत रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1 साल कबल मक्का मुअज़्ज़मा में एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। यमन के बादशाह अबरहा ने मक्का पर हमला किया और खाना काबा को मस्मार कर देना चाहा। इसे काबा के तक़द्दुस से हसद थी क्योंकि अहले अरब यहाँ हज के लिए आते थे और इसने अपने मुल्क में एक मंदिर बनाया था जो बहुत आलीशान था, मगर इसकी तरफ कोई भी एहतराम व अक़ीदत से नहीं जाता था। लिहाजा इसे ख्याल आया कि अगर काबा को मस्मार कर दिया जाए नाउज़ुबिल्लाह, तो मुमकिन है अहले अरब इसके मंदिर की तरफ आने लगे। इसी खाम ख्याली में वो हाथियों के एक लश्कर अजीम के साथ मक्का की तरफ बढ़ा। जब मक्का के करीब ख़ैमा ज़न हुआ तो अहले मक्का अपने घर बार छोड़कर शहर से बाहर चले गए। अल्लाह की तरफ से काबा की हिफाजत का इंतज़ाम किया गया और अबाबिलों का एक लश्कर आसमां पर नमूदार हुआ। इन नन्ही चिड़ियों के चोंचों में एक एक कंकरी थी जिन्हें उन्होंने हाथी वालों फौजियों पर गिरा दी। अल्लाह के करम से इन कंकरियों में इतनी ताकत आ गई कि वो जिस फील सवार के सर पर गिरती, इसके जिस्म को छेदती हुई और हाथी के जिस्म को चीरती हुई नीचे से निकल जाती और देखते ही देखते इसका खात्मा हो जाता। खाना काबा को तबाह बर्बाद करने की ये कोशिश अल्लाह की खुफिया हिकमतें ने नाकाम बना दी और अबरहा के साथ साथ इसका लश्कर भी बर्बाद हो गया। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरह फ़ील में भी किया। हज्जाज बिन यूसुफ एक उस जैसा एक शख्स था इस उम्मत में जो बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत रखता था और जो बात भी उसके दिल में आती थी उसको कर देता था। एक दफ़ा वो तवाफ़ कर रहा था तो उसने देखा कि एक मुताफ के अंदर शख्स बैठा एक अंधा दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मेरी आँखों को बीना कर दे, मुझे रोशनी अता कर दे। वो हज्जाज इसके करीब से गुजरे लगा तो उसने पाँव की ठोकर मारकर कहा, ओ अंधे, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? तो वो बेचारा हैरान हो गया कि ये कौन है? पूछा कौन? कहने लगा हज्जाज बिन यूसुफ। तो वो घबरा गया। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि देख, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ और मेरे सिर्फ चंद चक्कर बाकी हैं। मेरे तवाफ़ मुकम्मल होने तक तेरी आँखें ठीक न हुई तो मैं तुझे कत्ल करवा दूँगा। और साथ ही एक सिपाही भी मुतय्यन कर दिया कि अंधा कहीं भाग ना जाए और ख़ुद तवाफ़ करने लगा। अब तो अंधे का हाल भी अजीब हो गया। दुआ मांगता था कि पहले तो बुनाई का सवाल था, अब तो ज़िंदगी का सवाल था। इस तरह उसने तड़प कर इस अंधे ने दुआ मांगी कि इसके तवाफ़ ख़त्म करने से पहले अल्लाह ताला ने उसको बिनाई अता फरमा दी। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैंने अपने बड़ों से ये बात सुनी है कि जैसे तुम पहले दुआ मांग रहे थे क़यामत तक भी पूरी ना होती। यहाँ बैतुल्लाह के सामने बैठकर वो दुआ पढ़ते तो तुम्हारी बिनाई कभी भी ना मिलती, क्योंकि ज़ुबान से अल्फाज निकल रहे थे, दिल हाजिर ही नहीं था। अब जब तुम्हें अपनी जान की फ़िक्र हुई कि मेरी मौत और ज़िंदगी का सवाल है तो अब तुमने तड़प कर दुआ मांगी, और जो बंदा इस मुताफ में तड़प कर दुआ मांगे अल्लाह कभी उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। बनु उमय्या के एक जर्नैल ज़ालिम और सफ़ाक सख्त गिर गवर्नर कहा जाता है कि इसके इमाम पर हुक्म से कुरान मजीद में राब लगाए गए फसीहुल इंसान था। हुकूमत को मुस्तकिम और मजबूत बनाने में इसका बड़ा हिस्सा रहा। उसने 173 हिजरी में मक्का का मुहासरा किया जो 7 माह तक जारी रहा और काबा पर मंजनीक से पत्थर बरसाए। उस वक़्त वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने पनाह ले रखी थी जिन्हें उसने शहीद करवा दिया। ये वाक़या अक्टूबर 692 ईस्वी का है। इसमें 10,000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो गए थे। 692 ईस्वी का है जिसमें 10,000 से ज़ायद मुसलमान कत्ल हो गए थे। मुकम्मल नाम अबू मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ हुकम बिन अबू अकील था। ताइफ में पैदा हुआ, वहीं इसकी परवरिश हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ताइफ के मशहूर कबीला बनु सकीफ़े से था।
ابتدائی تعلیم و تربیت اس کے اپنے ماں باپ سے حاصل کی جو ایک مدرس تھے۔ حجاج بن یوسف کا بچپن سے اپنے ہم جماعتیوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ پیشے پر قطعی مسلمان نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد المالک بن مروان کے وزیر کے ہاں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کو وزیر سے شکایت رہتی تھی کہ اس کی سخت گیری تھی، لیکن سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا نظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اس فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہوئی تو اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے حجاج بن یوسف کے نام پیش کیا، لیکن وضاحت کر دی کہ یہ آدمی بہت سخت گیر ہے، اسی لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی۔ یہاں تک خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہو گیا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا۔ عبد المالک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو شہید کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا تھا اور اس کے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکے میں پناہ گزیر تھے۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکے میں پناہ گزیر تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کو اس مہم کا انچارج بنا دیا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچائے تو حجاج بن یوسف خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے ابتدائی صفاقی کا مظاہرہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ 71 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے عراق پر لشکر کشی کر کے مصعب بن زبیر کو شہید کر دیا۔ پھر 72 ہجری میں حجاج بن یوسف کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا گیا۔ وہاں پہنچ کر حجاج نے ابن زبیر سے جنگ کی۔ ابن زبیر نے زبردست مقابلہ کیا اور بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ حجاج بن یوسف، امام زین العابدین اور بنیاد کعبہ محترم و نصب حجر اسود، جب زبیر کو شہید کیا گیا تو حضرت امام زین العابدین اس کے بعد تشریف لائے۔ 72 ہجری میں حجاج بن یوسف کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا گیا۔ وہاں پہنچ کر حجاج نے ابن زبیر سے جنگ کی۔ ابن زبیر نے زبردست مقابلہ کیا اور بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر میں ابن زبیر محصور ہو گئے اور حجاج نے ابن زبیر کو کعبہ سے نکالنے کے لیے کعبہ پر بھی سنگ باری شروع کر دی۔ یہی نہیں بلکہ اس کو کھدوا ڈالا۔ ابن زبیر جمادی الآخر 73 ہجری میں شہید ہوا۔ تاریخ ابن العبیدی میں لکھا ہوا ہے، حجاج نے جو خانہ کعبہ کی بنیاد تک خراب کر چکا تھا اس کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوا۔ علامہ صدوق لکھتے ہیں کہ حجاج کے ہدم کعبہ کے موقع پر لوگوں اس کی مٹی تک اٹھا کر لے گئے تھے اور کعبہ کو اس طرح لوٹ لیا گیا تھا کہ اس کی کوئی پرانی چیز باقی نہ رہی۔ پھر حجاج کو خیال پیدا ہوا کہ اس کی تعمیر کرانی چاہیے، چنانچہ اس نے تعمیر کا پروگرام مرتب کیا اور کام شروع کرا دیا۔ اور کام کی ابھی بالکل ابتدائی منزل تھی کہ ایک اژدہا برآمد ہو کر اسی جگہ پر بیٹھ گیا کہ جس کے ہٹے بغیر کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لوگوں نے اس واقعے کی اطلاع حجاج کو دی۔ حجاج گھبرا اٹھا اور لوگوں کو جمع کر کے اس سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جب لوگ اس کا حل نکالنے سے قاصر رہے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، آج کل فرزندان رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہاں آئے ہوئے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ ان سے دریافت کر لیں۔ یہ مسئلہ ان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حجاج نے آپ کو زحمت دی، تشریف آوری دی اور آپ نے فرمایا کہ حجاج تو نے خانہ کعبہ کو اپنی ہی میراث سمجھ لیا، تو نے تو بنے بنائے ابراہیم علیہ السلام کو کھڑوا دیا، رستے میں ڈلوا دیا۔ سن، تجھے خدا اس وقت تک کعبے کی تعمیر میں کامیاب نہ ہونے دے گا جب تو کعبے کا لوٹا ہوا سامان واپس نہ منگائے گا۔ یہ سن کر اس نے اعلان کیا کہ کعبہ سے متعلق جو شاید کسی کے پاس ہے وہ جلد سے جلد واپس کر دے، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے پتھر مٹی وغیرہ جمع کروانی شروع کر دی۔ جب آپ کی اس بنیاد استوار کی اور حجاج سے فرمایا کہ اس کے اوپر تعمیر کراؤ، اور پھر خانہ کعبہ اس تعمیر پہلے والی بنیاد پر ہی تعمیر کیا گیا۔ جب تعمیر کعبہ کو اس مقام تک پہنچی جس جگہ حجر اسود نصب کرنا تھا تو یہ دشواری پیش ہوئی کہ جب کوئی عالم زاہد قاضی سے نصب کرتا تو وہ مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر ٹھہرتا نہ تھا۔ بالآخر امام زین العابدین علیہ السلام بلائے گئے اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر اسے نصب کیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔
حجاج بن یوسف نے تاریخ میں خون خواری اور صفاقی کی وہ حد کر دی کہ اس کی تاریخ میں خون خواری اور صفاقی اس طرح مشہور ہے، اور مخالفوں کو قتل کرنے میں اس نے اتنا ہی آگے گیا کہ عبد الملک بن مروان نے بھی اتنی خون ریزی سے قتل و غارت نہیں کیا ہوگا۔ حجاج کے ہاتھوں مارے جانے والے مسلمانوں کی تعداد کو مورخین نے 1,20,000 اور ایک قول کے مطابق 1,30,000 آدمی کا اندازہ لگایا ہے۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ عموری اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے۔ چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے اس ہر شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے عمومی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور عمومی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکے کے بعد مدینے کی باری آئی۔ حجاج بن یوسف وہاں پہنچے تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد المالک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن کسی نے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ بھی شروع کر دیا۔ لوگ اس کے ستم سے واقعہ سن چکے تھے، اور یہ واقعہ انہوں نے کبھی بھولا نہیں تھا، کہ اس لیے انہوں نے عبد المالک کی بیعت کر لی اور حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی۔ ان سب کو یکے بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے عموری خان حکومت پر تنقید کی، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کی بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق میں کر دیا گیا۔ وہ بیت اللہ جس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اس کی تعمیر نوح، جناب ابراہیم، اسماعیل جیسے پیغمبروں کے ہاتھوں ہوئی تھی، اس پر ہی اس نے منجیقوں سے بڑے بڑے پتھر برسائے تھے اور اس کی حرمت کو ہی پامال کیا تھا۔ وہ پتھر جو آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے زمین پر آیا تھا، اور جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، اسے بھی انہوں نے گرز مار کر توڑ دیا تھا۔ وہ پاک مقام جہاں ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں انسانوں کو قتل کیا گیا، انسانی سر کو خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا، اور درندگی کی جتنی حدیں ہو سکتی تھی سب کو پلانگنے کی کوشش کی گئی۔ حاجیوں کو حج سے روک دیا گیا، اور جو حج کرنے آئے تھے ان سے لوٹ پاٹ کی گئی۔ تب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کوئی کرشمہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ابوبیلہ کو لشکر آیا، بلکہ اللہ کی طرف سے غیبی پیغام آیا۔ اہل ایمان والوں کے دلوں میں القاء ہوتا رہا، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود ہی کرنی ہوگی، اب کوئی ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تاریخ نے ایسے کئی موقع دیکھے ہیں۔ حضرت سعید بن زبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کر دیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا بھیجا اور پوچھا، کیا تم میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر، جو تو اللہ نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے، اس لیے مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ہی ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملے ادا فرمائے، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر کر دوسری طرف کر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، جدھر بھی ہو ہر جگہ تو ہی موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ثابت ہو، میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اتنا خون نکلا کہ پورا دربار تر ہو گیا۔ اور ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کہ خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف تھے۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن سب کا نائب مقرر کر دیا تھا، اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا۔ جب سے وہ کوفہ میں داخل ہوا، ان علاقوں میں 20 سال سے زیادہ حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی تھا اور فتوحات کا حریص تھا، لیکن ایک برائی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور کافروں پر یکجا ظلم کرتا تھا۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔
ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسف کفار میں گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 1,30,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں ڈالے جاتے تھے، جن میں 30,000 عورتیں بھی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابع اور زاہد پارسا انسان تھے، اور یہی قتل ان کا آخری قتل ثابت ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا تھا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ حجاج کہتا پھرتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زرمہری کہا جاتا ہے۔ اس کے جسم میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم میں چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بڑی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال تک جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب بہت سمجھدار تھا۔ اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگے۔ حجاج بولا، تم کدھر جاتے ہو؟ علاج تو کرو۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادری تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جا رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ حضرت زبیر کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا، جب صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نعوذ باللہ۔ یہودیوں کو ایک اشتباہ اتنا کس طرح سخت، پیش اتنا آیا؟ حضرت پتھر دل ضحاک رحمۃ انسان اللہ فرماتے ہیں جس کہ کو اپنی قصہ کچھ قبر یوں پیش آیا کے کہ بھی جب مٹ یہود نے جانے حضرت کا، مسیح علیہ قبر سے السلام کے قتل کا مرنے ارادہ کے بعد کیا بھی تو اپنی آپ کے لاش کے حواری سارے بے ایک جگہ حرمتی جمع کا ہو ڈر گئے۔ تھا۔ اس نے کس بے حضرت عیسیٰ دردی علیہ سے السلام ان کے مسلمانوں کو پاس شہید تشریف کیا۔ لائے۔ ابلیس نے یہود کے دستے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا حجاج تھا، بن یوسف نے حضرت واسطہ عیسیٰ علیہ شہر السلام کو کا پتہ تاسیس دیا کیا اور اور وہیں پر 4,000 اسے آدمیوں دفن نے کیا مکان کا گیا، محاصرہ اور کر لیا۔ اس کی حضرت وصیت کے عیسیٰ نے اپنے مطابق ایسا حواریوں ہی سے کیا فرمایا، گیا تم میں سے کہ کوئی اسے شخص رات کو اس کے لیے دفنایا آمادہ گیا ہے اور کہ وہ صبح اس کی باہر نکلے قبر اور کا اس کو نشان قتل کر تک دیا مٹا جائے دیا گیا۔ اور پھر وہ لوگ اپنی جنت میں قبروں میرے کو ساتھ ہو۔ لوگ اپنے ان میں پیاروں سے کی ایک قبروں آدمی نے کو عرض کی کہ سلامت میں رکھتے اپنے ہیں، آپ کو لیکن پیش کرتا ہوں۔ یہ کیسا آپ نے اس شخص کو تھا اپنا کہ کرتا جس کی قبر امامہ کا عطا نشان فرمایا، تک پھر مٹا آپ دیا گیا؟ اس آدمی پر واللہ آپ کی ملتے مشاقت ہیں اگلی ڈال دی کسی گئی۔ ویڈیو میں، دعا میں یاد پھر وہ رکھنا۔ جب وہ باہر اللہ آیا تو حافظ۔ یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور اسے سولی پر چڑھا دیا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ قرآن کریم میں کسی خاص صورتحال کو اس چیز میں متعین نہیں فرمایا گیا، اس لیے حقیقت حال کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست قدرت، غالب حکمت رکھنے والا ہے۔ یہود لاکھ دفعہ قتل کے منصوبے بناتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کو قدرتی غلبہ کے سامنے ان کے منصوبوں کی کیا حیثیت تھی؟ وہ قدرت والا ہے۔ صرف مادہ کے پرستار انسان اگر افواہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے۔ وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ آخر میں اسی مضمون کے تیمہ کے لیے فرمایا، یہ لوگ اس وقت تک اگرچہ بغض و حسد کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل خیالات رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ ہمارا خیال تھا وہ سب غلط تھا۔ یہودی اپنی موت سے چند لمحے پیشتر جب عالم برزخ کو دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، اگرچہ اس وقت ان کا ایمان ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ فرعون کو اس کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا تو وہ غرق ہونے کے وقت لایا تھا، تو اسی طرح عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایمان ان کے کسی کام نہیں آنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے
اور اس وقت عبادت صرف پروردگار کی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ لو جس میں اسی حقیقت کا ذکر کیا گیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت پر سے پہلے ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور 3 بار الفاظ کو دہرایا۔ اس تفسیر کی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے متعلق ساری نشانیاں سچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کرام کے باہمی فرق مراتب کو ملحوظہ رکھ کر ان پر بلا تفریق ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مشترکہ دعوت کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس اچھے بیان اور پیارے سے اسلامک واقعات کے لیے یا سبق آموز واقعات کے لیے میرے چینل کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی سبق ویڈیو میں اسی ہی ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ یا کسی اچھے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔